अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अल-फतवा ऑनलाइन रमज़ान ट्रांसमिशन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शोएब नदीम। इंशाअल्लाह ये सिलसिला यकम रमज़ान था 29 रमज़ानुल मुबारक रोज़ाना सहपहर 3:30 बजे ये नशर किया जाएगा। फेसबुक पेज पर भी आप लाइव में देख सकते हैं और सवालात पूछने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सवाल लिखकर या स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। नाज़रीन, इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ मुफ्ती साहब होंगे जो कि आपके सवालात का मुफस्सल जवाब देंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान मुफ्ती मोहम्मद वसीम अशरफ साहिब जो कि रईस दारुल इफ्ता हैं जामिया दारुल उलूम तदरीसुल कुरान। और आपको मैंने तरीक़ाकार बता दिया है कि आप सवाल किस तरह पूछ सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की जानिब। एक साहिब पूछ रहे हैं कि जिन मुल्कों में 6 महीने दिन और 6 महीने रात हो वहाँ नमाज और रोजे का क्या तरीक़ाकार होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनका सवाल ये है कि जिन मुल्कों में 6 महीने तक दिन होता है और 6 महीने तक रात रहती है, तो ऐसे मुल्क वाले नमाज और रोज़ा कैसे अदा करेंगे, उसका क्या तरीक़ा इख्तियार करेंगे? तो इसके बारे में उलमा ने 2 उसूल बताए हैं जिनके मुताबिक ये अपनी नमाज और रोज़े को अदा कर सकते हैं। तो पहला तरीक़ा तो जो बताया गया है वो ये है कि जैसे ये पूरा साल नमाज पढ़ने के लिए उन नमाज़ों के औकात का एक अंदाज़ा करके उनके औकात मुकर्रर करते हैं और फिर जब 6 महीने रात हो तब भी वो जो उन्होंने औकात मुकर्रर कर रखे हैं उन मुकर्रर औकात के ज़रिए वो नमाज़ों को अदा करते हैं। इसी तरह जब दिन होता है तो वही जो इन्होंने औकात मुकर्रर कर रखे होते हैं अंदाजे से, उसके मुताबिक ये नमाज अदा करते हैं। तो बेआइन ही ऐसे ही ये रमज़ान के रोज़े भी अंदाजे से उसका वक्त मुकर्रर कर लेंगे और उस मुकर्रर करने के बाद जो अंदाजे से मुकर्रर होगा उसके मुताबिक ये रोज़े भी अदा करेंगे। और दूसरा तरीक़ा इसका ये बताया गया है कि जो इन मुल्कों के करीब तरीन मुल्क हैं जिनमें सूरज और चाँद और दिन और रात अपने औकात मुकर्ररा पर आते जाते हैं, तो ये इनके करीबी मुल्क वाले हैं, उनसे मालूम करके जैसे वो दिन में रोज़ा रखते हैं तो ये भी उनके मुताबिक रोज़ा रख लें। उनके यहाँ रात को जब होती है तो उसमें ये रात की इबादत कर सकते हैं। तो करीब मुल्क वाले जहाँ दिन और रात अपने औकात के मुताबिक आ रहे हैं उनको देखकर उनके ज़रिए भी ये अपने रोज़े और नमाज का ख्याल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। जैसे कि पिछली नशिस्त में एक भाई ने हमारे पूछा था कि क्या कज़ा नमाजों का तरीका क्या अख्तियार करना चाहिए, तो उसी से रिलेटेड आज का सवाल है। एक साहिब पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ इस्तिग़फ़ार करने से भी कज़ा नमाजें माफ़ हो सकती हैं? जी, इनका सवाल ये है कि एक आदमी के ज़िम्मे कज़ा नमाजें हैं, तो अब वो कज़ा नमाजें अदा किए बगैर सिर्फ इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले, तो क्या ये उसका इस्तिग़फ़ार करना उसकी नमाज़ों के लिए जो कज़ा हो चुकी हैं काफ़ी हो जाएगा, किफ़ायत कर जाएगा? तो इसका जवाब ये है कि कज़ा नमाजें जो इसके ज़िम्मे लाजिम हुई हैं वो उनकी अदायगी कज़ा किए बगैर वो ज़िम्मे से नहीं उतरेंगी। कज़ा नमाजें ज़िम्मे में लाजिम रहेंगी, ज़िम्मे में बाकी रहेंगी जब तक उनकी कज़ा नहीं की जाएगी। ये जो हम इस्तिग़फ़ार करते हैं, ये इस्तिग़फ़ार जो हमने जुर्म किया है नमाज को कज़ा करने का, उसको अपने वक्त से ख़त्म कर दिया, उसको अपने वक्त से हटा दिया, उसको कज़ा कर दिया, ये इस्तिग़फ़ार उसके लिए है कि अल्लाह जो हमने आपके फ़र्ज़ में कोताही की है, जो आपने मुकर्रर वक्त पे हम पे फ़र्ज़ किया था, हमने उस वक्त में इसको अदा नहीं किया, उससे मुअख्खर हो गया, तो उसके लिए हम आपसे तौबा करते हैं। तो ये तौबा हरगिज़ कज़ा नमाजों का बदल नहीं बन सकता। हाँ, ये तौबा और इस्तिग़फ़ार इसलिए है कि हमने उस अमल को मुअख्खर कर दिया, उस नमाज को अपने वक्त से मुअख्खर कर दिया, इसके लिए हम अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते हैं। बाकी जो ज़िम्मे में कज़ा नमाजें हैं उनको कज़ा करना लाजिम है, जब तक कज़ा नहीं करेंगे वो ज़िम्मे में बाकी रहेंगी। जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। एक भाई पूछ रहे हैं कि जिस आदमी का वज़ू न ठहरता हो वो नमाज कैसे अदा करेगा? जी, ये पिछली मजलिस में भी एक साहब ने सवाल किया था कि माज़ूर आदमी जिसका वज़ू
اتنی دیر نہ ٹھہر سکتا ہو کہ وہ فرض ادا کر سکے تو وہ اپنی نماز کیسے پوری کرے گا؟ تو شریعت نے معذور آدمی کس کو قرار دیا ہے اس کے بارے میں پہلے سننا ضروری ہے کہ شرعاً معذور کون ہے۔ شرعاً معذور وہ آدمی ہے کہ جس کا وضو اتنی دیر نہ ٹھہر سکے کہ وہ اس وضو سے وقتیہ فرض ادا کر سکے، تو یہ آدمی جس کا وضو اتنی دیر بھی نہ ٹھہر سکے کہ وہ وقتیہ فرض ادا کر سکے، یہ آدمی شرعاً معذور ہو گیا۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب یہ نماز کا وقت داخل ہوگا اس وقت میں یہ وضو کرے گا، پھر اس عذر کی وجہ سے اس کو وضو نہیں ٹوٹے گا، اس وقت کے اندر پھر یہ جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ جو ہی وہ وقت گزرے گا، اگلی نماز کا وقت داخل ہوگا تو پھر اس کو نئے سرے سے وضو کرنا لازم ہوگا۔ ہاں، دوسرا وہ آدمی جس کا اتنی دیر وضو ٹھہر سکتا ہے کہ وہ وقتیہ فرض ادا کر سکتا ہے، تو یہ آدمی شرعاً معذور نہیں ہے۔ اس کا وضو جب بھی ٹوٹے گا، چاہے کئی بار ٹوٹے، اس کو وضو کر کے ہر حال میں نماز پڑھنی پڑے گی، چاہے کتنی بار اس کا وضو ٹوٹے، کیونکہ یہ شرعاً معذور نہیں ہے، اس کو وضو کر کے ہی نماز پڑھنی پڑے گی۔ بہت شکریہ محمد صاحب۔ جیسے کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ اپنا سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، یا اسی لائیو اسٹریمنگ کے کمنٹ بار میں اپنا سوال لکھ کر ہم سے سوال کا جواب لے سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ناپاکی کے ایام میں قرآن پڑھنے کی کس حد تک اجازت ہے؟ جی، ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے خواتین کو، عورتوں کو مخصوص ایام آتے ہیں، چاہے وہ حیض کی صورت میں ہوں یا پھر وہ ناپاکی نفاس کی صورت میں آ جائے، تو ایسی عورت کے لیے تلاوت کرنے کی کتنی کس حد تک گنجائش ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کو چھونا، یہ ہرگز درست نہیں، یہ ناجائز ہے۔ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ باقی ناپاکی کی حالت میں ذکر و اذکار کی گنجائش ہے، تسبیح پڑھ سکتی ہیں، درود شریف پڑھ سکتی ہیں، استغفار کر سکتی ہیں، کلمہ طیبہ کا ذکر کر سکتی ہیں۔ تو اور جو قرآن کے اندر آیات ہیں جن کو بطور دعا بھی پڑھا جا سکتا ہے تو وہ بطور دعا پڑھ سکتی ہیں، لیکن بطور قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ تو ناپاکی کے ایام میں قرآن پڑھنا منع ہے، باقی ذکر و اذکار جائز اور درست ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ جی مصطفیٰ، بہت شکریہ۔ ایک سوال پوچھ رہے ہیں صاحب کہ وضو کے دوران پانی اگر حلق سے نیچے چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا حلق سے پانی وضو کے دوران نیچے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کو روزہ یاد تھا اور کلی کرتے ہوئے اس کا پانی جو ہے وہ حلق سے نیچے اتر گیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ اب یہ غلطی سے ہوا ہے، قصدن نہیں ہوا، روزہ تو ٹوٹ گیا، روزہ فاسد ہو گیا، تو اب ایسے روزے پر صرف قضا لازم ہوگی، جو بعد میں وہ ایک روزہ رکھ کر اس کی قضا کرے گا۔ جی بہت شکریہ محمد صاحب، آپ نے اس کا بڑا تفصیلی جواب دیا۔ ایک محترمہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا تراویح عورتوں پر فرض ہے؟ جی، پچھلے پروگرام میں بھی یہ سوال عرض کیا گیا تھا کہ کیا تراویح کی نماز مرد اور عورت دونوں کے لیے لازم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تراویح کی نماز سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے، جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ پچھلے پروگرام میں بھی اس کا جواب تفصیل سے دیا گیا تھا کہ تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جماعت کے ساتھ یہ تراویح پڑھائی، اور چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے اور اس کی وجہ بیان فرمائی کہ میں نے اس لیے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھائی کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ یہ تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام انفرادی طور پر تراویح پڑھتے رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس کو ہمیشگی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ ادا کرنا اور کبھی نہ چھوڑنا، اور صحابہ اکرام کے دور سے لے کر آج تک اس تراویح کو اسی اہتمام سے ادا کیا جاتا ہے اور آج تک ادا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس کی واضح دلیل ہے کہ یہ بہت زیادہ تاکید ہے اس کی، اور اس کا بہت زیادہ اہتمام ہے اور اس کی فضیلت ہے۔ اگر یہ اتنی زیادہ اس کی تاکید نہ ہوتی تو پھر اتنا زیادہ اہتمام بھی نہ ہوتا۔ بہرحال تراویح فرض نہیں ہے، سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے، اور مرد اور عورت دونوں کے لیے لازم ہے۔
جو بہت شکریہ مصعب، آپ نے بڑے تفصیلی انداز میں بتایا کہ تراویح سنت ہے یا فرض ہے اور اس کی ادائیگی پہ کتنا اجر و ثواب ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ ایک محترمہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا رمضان میں واقعہ ہی سرکش شیاطین قید ہو جاتے ہیں یا صرف یہ باتیں بنی ہوئی ہیں؟ جی دیکھیں، بعض احادیث میں اس کے صراحتاً الفاظ منقول ہیں کہ رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور بعض روایات میں سرکش شیاطین کا بھی ذکر ہے۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے کہ رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور مفہوم ایسا ہے کہ رمضان المبارک میں نیکیاں کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور شیاطین ایسے برائیوں کی طرف، ایسے گناہوں کی طرف نہیں لے جا سکتے جیسا کہ رمضان کے علاوہ عام مہینوں میں لے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات احادیث میں ثابت ہے کہ سرکش قسم کے شیاطین ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ باقی یہاں پر ایک اور بات ذہن میں آ گئی، ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر بھی یہاں پہ کچھ لوگ وہ برائیوں میں اور خیر کے کاموں سے محروم نظر آتے ہیں اور برائیوں میں پڑے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ فرماتے تھے، ہمارے استاد محترم اس کا جواب دیتے تھے کہ جیسے پانی کو آگ کے اوپر رکھو اور اس کو ابالنے کے لیے چولہا آن ہے، اب وہ پانی میں جب گرمی آئی، آگ کی شدت آئی اور اس نے ابلنا شروع ہو گیا، اب اس کے بعد چولہا ہم نے بند کر دیا، لیکن اس آگ کی حرارت اب بھی پانی میں موجود ہے اور پانی ابل رہا ہے، اس میں اب بھی ہاتھ کوئی نہیں رکھ سکتا۔ تو کہا کہ یہ اس آگ کا اثر اس کے اندر رکھ چکا ہے، بس چکا ہے، اس کے اندر گھس چکا ہے، راسخ ہو چکا ہے۔ اسی طرح رمضان سے پہلے شیاطین نے ہمارے اندر اتنی محنت کی ہوتی ہے کہ شیاطین قید ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ ان کا اثر ہماری طبیعتوں میں باقی رہتا ہے، اس لیے یہاں پہ کچھ نہ کچھ برائی کی طرف آدمی چلتا رہتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں ہی میں نے آپ سے عرض کر دی تھی کہ اگر آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، اور اگر اسی پروگرام کو آپ دیکھ رہے ہیں تو اسی کے کمنٹ بار میں آپ جا کے اپنا سوال لکھ سکتے ہیں، اردو زبان کے اندر ٹائپنگ کر دیجیے گا تاکہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو سکے اور آپ کو اس کا تفصیلی جواب دیا جا سکے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ ایک محترمہ پوچھ رہی ہیں کہ سحری کے لیے اٹھتے وقت تہجد کے نفل پڑھے جا سکتے ہیں یا لازم ہے کہ ان کے لیے الگ سے اٹھیں؟ جی، تہجد کا جو بہترین وقت بتایا گیا ہے وہ یعنی صبح صادق کے قریب پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ پہلے یہ بہترین وقت ہے۔ آسمان دنیا پر اللہ رب العزت تشریف لاتے ہیں اور پھر جو اعلانات ہوتے ہیں کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے جس کو میں عطا کروں، جس کی میں بخشش کروں۔ تو رمضان المبارک میں چونکہ اسی وقت آدمی سحری کرنے کے لیے بھی اٹھتا ہے اور مستورات گھروں میں سحری بنانے کے لیے اٹھتی ہیں، تو جب اٹھیں گے تو اسی وقت وضو کر کے وہ تہجد کی 2 رکعت 4 رکعت جتنی توفیق ہو وہ ادا کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں، اس کے بعد اپنی سحری بنانے میں لگ جائیں تو دونوں اجر کے کام ہیں۔ تو سحری کے وقت بہرحال تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کے لیے پہلے سے الگ سے اٹھنا، صرف تہجد کے لیے اٹھنا اور پھر سو جانا یہ ضروری نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اور اگر اسی کے ساتھ مطلب عام دنوں میں اگر تہجد ادا کی جائے، جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں تو عشاء کے بعد بھی مطلب تہجد ادا کی جا سکتی ہے، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی، تہجد کے بارے میں یہ ہے کہ رات کے کسی حصے میں بھی آپ تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس میں زیادہ افضل اور بڑھیا کون سا وقت ہے اور پھر اس سے کم درجے کا کون سا ہے، پھر اس سے کم درجے کا آخری درجے کا کون سا ہے، تو جو آدمی رات کو تہجد کے لیے اٹھنے کا اس کو اندیشہ ہو کہ آنکھ نہیں کھلے گی، تو وہ تہجد کی نماز کی نیت سے اگر عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت 4 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ کے سو جائے تو اس کو بھی اجر ملے گا، لیکن یہ بہت کم درجے کا طریقہ ہے۔ اور آدھی رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنا یہ بھی افضل اور بہتر ہے۔ سب سے اعلیٰ اور بڑھیا درجہ یہ ہے کہ صبح صادق سے پون گھنٹہ، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، اپنے لیے، پوری امت کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگی جائے۔ سب سے بہترین یہ وقت ہے۔ باقی رات کے کسی حصے میں بھی آپ تہجد کی نیت سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اجر و ثواب سے محروم نہیں ہوں گے۔
جی بہت شکریہ. اگلا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں برش کرنا کیسا ہے؟ جی، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا، برش استعمال کرنا، اس سے روزے میں کراہت آتی ہے. تو ایسا کرنا چونکہ اس میں احتیاط کے خلاف ہے، حلق میں نیچے بھی جا سکتی ہے اور ذائقہ اور کوئی چیز حلق سے نیچے اتر جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. تو اس میں چونکہ خدشہ ہے لہٰذا اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے. روزے میں سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ صاحب. ایک محترم پوچھ رہے ہیں کہ اگر مسنون اعتکاف ٹوٹ گیا تو اس کی قضا کا کیا طریقہ ہے؟ جی، آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے اس کو مسنون اعتکاف کہتے ہیں. جو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو کر جب عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے اس وقت وہ ختم ہوتا ہے، یہ مسنون اعتکاف ہے. اس کی پابندیاں ہیں. تو کسی آدمی کا اعتکاف اگر کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو اس آدمی کے ذمے پھر ایک دن کی قضا صرف لازم ہوگی، باقی جتنے دن ہیں ان کی قضا لازم نہیں ہوگی. اس کا طریقہ یہ ہوگا. اب اس میں بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ دن میں اعتکاف ٹوٹے تو اس کا الگ طریقہ ہے، رات کو اعتکاف ٹوٹے تو اس کا الگ طریقہ ہے. تو دن میں اعتکاف اگر ٹوٹ جائے تو اس کا فرماتے ہیں کہ صبح صادق سے پہلے وہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے اور غروب کے بعد وہ مسجد سے اٹھ جائے تو اس کا ایک دن کا اعتکاف ہو جائے گا جس کا اعتکاف دن میں ٹوٹا ہے. اور جس آدمی کا اعتکاف رات کو فاسد ہوا ہے تو اس کے لیے فرماتے ہیں دن اور رات دونوں کا اعتکاف کرنا ضروری ہے. تو وہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہوگا اور دوسرے دن غروب آفتاب کے بعد مسجد سے نکلے گا. تو یہ فرق ہے دونوں میں کہ دن میں اعتکاف ٹوٹے تو صرف دن کی قضا لازم ہوگی اور رات کا اعتکاف ٹوٹے تو پھر دن اور رات دونوں کی قضا ہوگی. بعض حضرات کی یہ رائے ہے تو یہی طریقہ مناسب ہے. اور اگر دن اور رات دونوں کی 24 گھنٹے کے لیے کر لے تو یہ بہتر اور افضل ہے. جی بہت شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. ایک محترم پوچھ رہے ہیں کہ اگر عورت کو دن میں حیض شروع ہو جائے تو کیا تو روزہ مکمل کرنا لازم ہوگا؟ جی، پچھلے پروگرام میں بھی یہ سوال آیا تھا. اس میں عرض کیا تھا کہ دو الگ صورتیں ہیں، دو الگ مسئلے ہیں. ایک یہ کہ عورت نے صبح پاکی کی حالت میں روزہ رکھا، دن میں اس کو حیض کا خون آ گیا اور اس کا روزہ فاسد ہو گیا. اور ایک وہ عورت ہے جس نے صبح سحری نہیں کی، روزہ نہیں رکھا، دن میں اس کو پاکی حاصل ہو گئی. تو اب اس میں تفصیل یہ ہے جس میں عام طور پہ عورتوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ کس کے لیے کیا حکم ہے. تو جس عورت کو دن میں پاکی حاصل ہو گئی اس کے لیے اب بقیہ دن کا حصہ روزہ داروں کی طرح بغیر کھائے پیے رہنا واجب ہے. اور جس عورت نے صبح سحری کی تھی، روزہ رکھا تھا، دن میں اس کو حیض آ گیا اور ناپاکی ہو گئی تو اس عورت کا روزہ ٹوٹ گیا. ایسی عورت کے لیے اب کھانے پینے کی گنجائش ہے، کھا پی سکتی ہے، پردے میں سارا کام کر سکتی ہے. کیونکہ سر عام کھانا پینا یہ رمضان کے آداب کے خلاف ہے، پردے کے بھی خلاف ہے. تو جس کو دن میں حیض آ گیا وہ عورت کھا پی سکتی ہے اور اس کے لیے روزہ داروں کی طرح بغیر کھائے پیے رہنا ضروری نہیں. بہت شکریہ. جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر رابطہ کر کے یا اسی پروگرام کے کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا سوال لکھ کر ہم سے اس کا تفصیلی جواب پوچھ سکتے ہیں. تو اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ قرض پر دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ کس شخص کے ذمہ ہوگی؟ جی، سوال ان کا یہ ہے کہ قرض آدمی نے کسی کو قرض کی رقم دی ہوئی ہے تو اب اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو دین قوی ہو، یعنی جو آدمی نے قرض دیا ہے اور اس کو واپس ملنے کی قوی امید ہے. ایک یہ ہے کہ ایسی جگہ پیسے پھنس گئے کہ ان کی دور تک واپسی کی کوئی امید نہیں ہے، واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو اس کے بارے میں حکم الگ ہے. تو یہ جو دین قوی ہے، جس کے ملنے کی قوی امید ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جس آدمی کا یہ قرض ہے جو دینے والا ہے قرض، اس کے ذمہ چونکہ یہ اسی کی ملکیت کی رقم ہے، دوسرا تو مقروض ہے، تو یہ جو دینے والا ہے اس کے ذمہ اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جتنا وہ وصول کر چکا ہے اس کی فی الحال زکوٰۃ ادا کر دے اور باقی جو ہے وہ جب وصول ہو جائے گا تو اس کی
اگر بعد میں وصول ہوتا ہے تو آئندہ کی زکوٰۃ، آئندہ سال اگر وصول ہوا تو آئندہ سال کی زکوٰۃ ادا کرے گا، اور پچھلے سال کی بھی زکوٰۃ اس کے ذمہ رہے گی، تو اتنی بھی اس کو گنجائش ہے، اور اگر ابھی دینا چاہے تو تب بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بہرحال یہ قرض جس نے دیا ہوا ہے یہ پیسہ اسی کی ملکیت ہے، مقروض کے ذمہ اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، قرض دینے والے کے ذمہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے کہ کیا معتکف قریبی رشتہ دار کے انتقال پر یا اس کے جنازے پر جا سکتا ہے؟ جی، جو مسنون اعتکاف ہے وہ اس میں پابندیاں ہیں، بغیر کسی شرعی اور طبعی عذر کے اس کے لیے مسجد سے باہر نکلنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر وہ بھولے سے بھی مسجد سے باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف جاتا رہے گا، اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے کسی رشتہ دار کے انتقال میں جانا یا اس کے جنازے میں جانا شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی قریبی عزیز کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے چلا گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف فاسد ہو جائے گا، بعد میں جیسے پہلے بتایا کہ پھر ایک دن کی اس کو قضا لازم ہوگی۔ صاحب اگلا سوال ہے کہ کیا نابالغ جو صاحب نصاب ہو اس کے ولی اس کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے؟ جی، ان کا سوال یہ ہے کہ نابالغ ہے لیکن وہ مال اس کے پاس زیادہ ہے اور نصاب کے بقدر اس کے پاس مال ہے، تو کیا ولی کے ذمہ ہے کہ وہ اس نابالغ کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نابالغ جو ہے وہ بے شک اس کے پاس مال کثیر آ جائے، اس کی ملکیت میں کثیر مال جمع ہو جائے اور وہ نصاب کا مالک بھی بن جائے، تب بھی اس کے مال میں زکوٰۃ لازم نہیں ہے، اور نہ ہی ولی کے لیے ضروری ہے، بلکہ ولی کے لیے درست بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے۔ جب وہ بچہ بالغ ہوگا پھر اس کے مال میں زکوٰۃ شروع ہوگی، اور اس نابالغ کے مال کا حکم یہ ہے کہ وہ اولیاء کے قبضے میں، اگر بچہ نابالغ ہے، چھوٹا ہے، تو اولیاء کے قبضے میں وہ امانت ہوگا، اور اس امانت میں کسی قسم کا ذاتی تصرف یہ درست نہیں ہوگا۔ جب وہ بچہ بالغ ہوگا تو پھر اس کے ذمہ زکوٰۃ بھی آئے گی اور اس مال کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، یا اسی اسٹریمنگ کے کمنٹ بار میں جا کر اپنا سوال لکھ کر اردو زبان کے اندر اپنا سوال ہم سے اس کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب کہ کسی آدمی نے اگر قرض دیا ہوا ہے، اب وہ اس کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے، تو کیا اس میں زکوٰۃ کی نیت کی جا سکتی ہے؟ جی، کسی آدمی نے قرض دیا، اب مقروض قرض کی ادائیگی پر قادر نہیں رہا، تو کیا قرض دینے والا اس میں اب زکوٰۃ کی نیت کر سکتا ہے؟ تو دیکھیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہوئے دو وقتوں میں سے ایک وقت میں نیت کرنا یہ شرط ہے۔ چاہے تو وہ آدمی جب زکوٰۃ کسی کو ادا کر رہا ہو اس وقت نیت کر لے، یا گھر میں اس نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ کا مال الگ کیا، اس وقت نیت کر لی کہ میں یہ زکوٰۃ کا مال الگ کر رہا ہوں، اس وقت نیت کر لی، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو دو وقتوں میں سے ایک وقت میں زکوٰۃ کی نیت کرنا یہ شرط ہے۔ تو چونکہ قرض کو قرض کی نیت سے دیا گیا ہے، اس میں زکوٰۃ کی کوئی نیت نہیں کی گئی تھی، تو اب بعد میں جب وہ مقروض ادائیگی پر قادر نہ رہا تو اب اس میں زکوٰۃ کی نیت کرنا یہ درست نہیں ہے اور اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس آدمی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ ادائیگی پر قادر نہیں ہے، تو اب آپ اپنا نیت کر کے اس کو زکوٰۃ ادا کریں، اس کو مالک بنائیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب زکوٰۃ ادا ہونے کے بعد اب آپ اپنا قرض اس سے وصول کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، شرعاً صاحب نصاب وہ آدمی ہے جس کی اپنے سامان، جو ضروریات کا سامان ہے، حاجت اصلیہ کا جو سامان ہے، اس سے زائد جو سونا ہو، چاندی ہو، مال تجارت ہو، اس میں سونا چاندی مال تجارت ہو، یا اس طرح کی جو بڑھوتری والی اس کی چیزیں ہیں جن میں نمو ہے، جن میں بڑھوتری ہے، ایسی چیزیں اس کی ملکیت میں ہوں، اور ان ساری چیزوں کی قیمت کو ملا کر وہ 52.5 تولہ چاندی
کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہیں تو ایسا آدمی شرعاً صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ جیسے آج کل فی وقت ہی یعنی اس وقت میں تقریباً 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 78,800 روپیہ تقریباً بنتی ہے۔ تو یعنی مطلب یہ کہ جس آدمی کے پاس آج کے وقت میں اس وقت میں سونا چاندی سامان تجارت یہ اگر چیزیں اس کے پاس نقدی ملا کر یہ 78,000 78,000 اور 79 اور 80,000 تک یہ پہنچ جائے تو یہ آدمی صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اس آدمی پر فی لاکھ 2,500 روپیہ ادا کرنا لازم ہوگا، یہ زکوٰۃ مستحقین کو دے گا۔ اور جس کے پاس اس سے کم مال ہے یعنی تھوڑا پیسہ ہے 30,000 25,000 40,000 جو اپنی ضروریات کے لیے استعمال ہوتا رہتا ہے اور محفوظ نہیں رہتا، آیا اور استعمال ہو گیا، یہ آدمی صاحب نصاب نہیں ہوگا، اس کے ذمہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اور جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر مال جمع ہو جائے سامان تجارت کی شکل میں، سونا چاندی کی شکل میں، تو یہ آدمی شرعاً یہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ آج کے ناظرین اکرام، آج کے سوالات کا جو سیشن ہے وہ ختم کرنے کا وقت ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ سے اجازت لینے کا وقت ہو جاتا ہے۔ روزانہ اسی طرح 3:30 بجے سحپیر آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا، جس میں ہمارے مفتی صاحب آپ کے تمام سوالات کا جواب مفصل انداز میں دیں گے۔ جس طرح آج کی نشست میں آپ کے پوچھے گئے سوالات کا جواب مفتی صاحب نے بڑے تفصیلی انداز میں، بڑے احسن انداز میں آپ تک ڈیلیور کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان کے جوابات جو ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اب ملاقات ہوگی آپ سے اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اپنی خاص دعا میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔